औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का, खंजरों तले भी सिर झुका न था हुसैन का। मिट गई नस्ले यजीद करबला की खाक में, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुहर्रम की इस खास पेशकश मातमे हुसैन के साथ मुखातिब है आपसे आपकी मेजबान सना सलीम। सामईन, कैसी जंग थी, मासूम पानी के लिए तड़पाए गए। सजदे में सिर थे उनके, धोखे से जब उड़ाए गए। करबला की ओर से आज भी जो सदा आती है, वहां के पत्थरों में अब भी नमी है, यही बताती है। जी हां, मुहर्रम का 10वां दिन है आज, यानी आशूरे का दिन। इस तारीख के करीब आते ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके 72 जानिसारों की कुर्बानियां और वफाशियारियों की लाजवाल दास्तां का ख्याल खुद ब खुद दिमाग में गूंजने लगता है। करबला की फजाएं और हवाएं आज भी उन अनमोल जज्बों की अमीन हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्ने अली और आपके जानिसारों, सरफरोशों और जाबाजों के सीनों में था। जहां शहादत की तारीख रकम की जाएगी, वहां करबला का नाम सरे फहरिस्त होगा। वाकई करबला को शनाख्त हुसैन ने दी है, पर हुसैन की शनाख्त तो रसूल अल्लाह से है। हुसैन वो हैं जो नवासाए रसूल हैं, रसूल अल्लाह की आंखों के नूर, सहाबा किराम के दिलों के सुरूर, सरदारे नौजवाने जन्नत, हैदरे कर्रार के लख्ते जिगर, फातिमा के नूरे नजर, बुलंदियों के मुंतहा। हुसैन तो वो हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज्यादा खुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुई। हुसैन तो वो हैं जिनका नाम रसूल अल्लाह ने रखा, जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अता फरमाए। हुसैन वो हैं जिनसे सहाबा किराम अपने लिए दुआएं कराते। हुसैन वो हैं जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 घरों तक पहुंचाते। हुसैन वो हैं जिनसे नमाज तहज्जुद कभी छूट न पाई। हुसैन वो हैं कि जब आप मुस्कुराते तो हजरत उस्मान फरमाते कि जन्नत में बहार आ गई है। हुसैन वो हैं जिन्हें धोखे से बुलाकर शहीद किया गया। हुसैन वो हैं जो अपने नाना के दीन के लिए अपने अहलो अयाल के समेत जान अपने रब के नाम पर कुर्बान कर गए। हुसैन वो हैं जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत फरमाई कि कातिल भी आया तो उसे भी इमाम ज़ैनुल आबदीन की तरफ से पानी पेश किया गया। हुसैन का जिक्र सिर्फ ईमान का तकाजा नहीं, इश्क़े हुसैन बख्शीश की भी सनद है। सामईन, अब अहले बैत की दास्तान के साथ पेश हैं मौलाना मेहदी रजा ईमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। 10 मुहर्रम तारीख इस्लाम और तारीख इंसानियत का सियाह तरीन दिन, जिस दिन सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके 72 साथियों समेत, जिनमें बेटे, भाई, भतीजे, भांजे और दोस्त अहबाब थे, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाता है। करबला का ये वाकया, जिससे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर कौम, हर कबीले के लोग किसी न किसी हद तक आगाही रखते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी इंसानियत की बका के लिए थी। सन 60 हिजरी में जब अमीर शाम का बेटा यजीद तख्त हुकूमत पर बैठा और पूरी इस्लामी दुनिया की हुकूमत उसके हाथों में आ गई,
جس کے بعد منمانا طریقے سے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کیا، اور کیونکہ وہ خود ایک گندی سوچ اور برے خیالات کا مالک تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ سبھی لوگ اس کے جیسے ہو جائیں۔ اس کی نظر میں ماؤں اور بہنوں کی کوئی عزت نہ تھی، اس کے یہاں انسانیت اور شرافت نام کی کوئی چیز نہ تھی، خود شرابی، جواری اور بدکار تھا، اور ان تمام برائیوں کو عام کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو حضرت محمد صاحب کے نواسے اور ان کے کمالات و خوبیوں کے وارث تھے، جب یزید نے اپنی طاقت اور حکومت کے بل پر ان سے بیعت مانگی اور اپنی ہاں میں ہاں ملانے کو کہا تو امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور کہا جو مجھ جیسا ہوگا وہ تیرے جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام نے اپنا وطن مدینہ چھوڑ دیا، مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد امام اپنے بچوں اور ساتھیوں کو لے کر مکہ آئے، مگر جب حج کے موقع پر یزید نے حاجیوں کے بھیس میں اپنے آدمی بھیج کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو امام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر عراق کا سفر کیا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ وہاں کے زمینداروں کو بلا کر کربلا کی زمین خریدی اور پھر انہی لوگوں کو دوبارہ ہبہ کر دیا۔ 3 محرم کو یزیدی فوج نے کربلا پہنچ کر نہر فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوا دیے۔ 7 محرم سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا میں امام سے بیعت لینے کے لیے یزید نے لاکھوں کی فوج بھیجی، مگر امام حسین یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کرتے رہے اور صبر کا امتحان دیتے رہے۔ 9 محرم کو یزیدی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد یزید کا فرمان سناتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں ورنہ آپ کے قتل کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ امام حسین نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام نے 1 رات کی مہلت مانگ لی۔ اس رات اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، یزیدی فوج کا مقصد صرف میرا قتل ہے۔ میں آپ سب سے خوش ہوں اور اللہ بھی آپ لوگوں سے راضی ہے۔ آپ میں سے جو بھی اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ اس رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے خیمے کا چراغ بجھا دیا۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ چراغ جلایا تو امام کے تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے ملے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اب 10 محرم کا دن شروع ہوا جو یوم عاشورہ تھا۔ سخت گرمی، بلا کی دھوپ اور بھوک و پیاس کے عالم میں امام اور ان کے ساتھی یزیدی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان ساتھیوں میں کہیں دوستی کی ایک بہترین مثال ملی جو امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر نے قائم کی اور امام کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دی، تو کہیں ضعیفی میں شہادت کا جذبہ رکھنے والے مسلم ابن اوسجا کی مثال ملی کہ جن کے ہاتھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کپ کپی ضرور تھی مگر حوصلہ جوان تھا، اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ اے مولا، اگر آپ کی محبت میں 70 بار قتل کیا جاؤں تب بھی آپ پر قربان ہونے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہیں جناب حر نے یہ سبق دیا کہ گناہ اور جرم چاہے جتنا بڑا ہو مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شرمندگی کی پٹی باندھ کر یزیدی فوج سے نکلے اور امام حسین کے پاس آ گئے۔ امام نے حر کو گلے سے لگا لیا۔ جناب حر نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت حاصل کی اور جام شہادت پی لیا۔ پھر امام کے ایک اور ساتھی آگے بڑھے جن کا نام وہب کلبی تھا اور جو پہلے عیسائی تھے، حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور امام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر کے حریت کی اعلی مثال قائم کر دی۔ ان کے بعد امام حسین کی بہن حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو ان کی خدمت میں بھیجا اور ان دونوں بچوں کے لیے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی، دونوں بچے میدان میں جا کر قتل ہوئے۔ پھر 13 برس کے قاسم جو امام حسین کے بھتیجے تھے
آکر امام سے کہنے لگے چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے جب بھتیجے کی تڑپ دیکھی تو پوچھ لیا بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ قاسم نے جواب دیا چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ قاسم زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرتے وقت آواز دیتے ہیں چچا میری مدد کو آئیے۔ جب امام حسین بھتیجے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ قاسم کا پورا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے۔ جناب قاسم کی شہادت کے بعد 32 برس کے بھائی عباس علمدار جو امام حسین کی فوج کے کمانڈر تھے امام کے سامنے سر جھکا کر کہنے لگے آقا مجھے بھی جام شہادت پینے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے اپنے بھائی کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا اے بھائی تم تو لشکر کے کمانڈر ہو، تم چلے جاؤ گے تو فوج کا کیا حال ہوگا؟ جناب عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں کمانڈر تھا، سب تو شہید ہو گئے۔ امام نے کہا اے عباس ایسا نہ کہو، تمہاری وجہ سے عورتوں اور بچوں کو بڑی ڈھارس ہے، تم چلے جاؤ گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اچھا جانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، نہیں تو وہ اب پیاس سے دم توڑ دیں گے۔ جناب عباس نے پانی کا مشکیزہ لیا، نہر کے پہروداروں پر حملہ کیا، دریا میں داخل ہوئے، مشک میں پانی بھرا مگر خود پیاسے نکل آئے۔ آگے بڑھے تو فوجوں نے درخت کی آڑ سے چھپ کر وار کیا، دونوں بازو کٹ گئے مگر مشک دانتوں میں دبی ہوئی ہے۔ جب تیر سے مشک بھی چھید گیا، پانی بہ گیا تو جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے سے گرتے وقت آواز دی مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام نے اپنے بھائی کے سرہانے آنے کے بعد اپنے پیارے بھائی کا آخری دیدار کیا، دونوں بھائی میں گفتگو ہوئی اور چھوٹا بھائی ہمیشہ اپنے بھیا کی آگوش میں آگ بن کر لیتا ہے۔ امام خیمے میں واپس آئے اور اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول حضرت محمد کا ہم شکل ہے۔ جب مجھے ان کی یاد آتی تھی تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا، مگر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بیٹا سینے میں برچھی کھا کر سو گیا اور بوڑھا باپ جوان کا لاشا لاتا ہوا نظر آیا۔ جب امام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو امام اپنی تنہائی کو دیکھتے ہوئے میدان میں جا کر آواز لگائی کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ امام کی آواز کو سنتے ہی خیموں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین واپس آئے، رونے کی وجہ معلوم کی تو بتایا کہ آپ کی آواز سن کر 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام نے اس معصوم بچے کو لیا، دشمنوں کے سامنے آ کر بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ دیکھو پیاس سے اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے، کوئی بھی آ کر اسے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ امام اپنے بچے کے لیے پانی مانگتے رہ گئے مگر ایک تیر نے آ کر بچے کے گلے کو چھید دیا۔ امام نے بچے کے گلے سے تیر نکالا، گالوں کا بوسہ دیا، چیخ مار کر رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے خدا یہ آخری قربانی تھی جس کو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اب میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ خیمے میں آ کر سب کو آخری سلام کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے مگر کیا دیکھا کہ 4 سال کی پیاری بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مت لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، پیار کیا اور اپنی بہن سے کہنے لگے اے بہن میرے بچے اب تمہارے حوالے، ان کا خیال رکھنا۔ امام میدان کربلا میں آ کر یزیدی فوج کے سامنے اعلان کرتے ہیں
اے لوگوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں جن کا تم سب بھی کلمہ پڑھتے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دھرم کا کوئی نیم بدلا ہے؟ کیا کوئی انیائے کیا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف دی ہے؟ اب بھی موقع ہے، تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ اور یزید جیسے ظالم و دراچاری کے پیروی چھوڑ دو۔ امام نے اپنی بات مکمل کی، مگر یزیدی فوج اپنی کرورتا پر باقی رہی اور امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ پر تیر برسانے لگے اور اتنا تیر مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر گرے تو کچھ دیر تک امام کا جسم تیروں پر رکا رہا۔ پھر امام نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ شمر ملعون نے امام کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا دیا، مگر ظلم کے آگے نہیں جھکے۔ اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، مگر انسانیت کا گلا نہیں کٹنے دیا۔ اپنے 6 مہینے کے بچے کو راہ خدا میں دے دیا، مگر ضمیر کو مردہ ہونے سے بچا لیا۔ آج پوری دنیا 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام کے اس احسان اور بلیدان کو یاد کر کے ان کا غم مناتی ہے، اور دنیا میں جب تک شرافت اور انسانیت رہے گی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد اور ان کا غم منایا جاتا رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ داستان کربلا کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، نواسے رسول کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آج آل رسول کی شان میں نوحہ خوانی لے کر ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد سلطان، محمد غفران، محمد طاہا اور محمد عمران صاحب۔ لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا، بین کرتی ہے۔ لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا، بین کرتی ہے۔ زمین صحرا کی سن کر سوز گریا، بین کرتی ہے۔ لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا، بین کرتی ہے۔ نبی زادے لبے ساحل، ستارے دہر سے پیاسے۔ نبی زادے لبے ساحل، ستارے دہر سے پیاسے۔ تڑپتا ہے سمندر موج دریا، بین کرتی ہے۔ لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا، بین کرتی ہے۔ نہیں شبیر سا مظلوم کوئی سارے عالم میں، نہیں شبیر سا مظلوم کوئی سارے عالم میں۔ مصائب یاد کر کے ساری دنیا بین کرتی ہے۔ لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا، بین کرتی ہے۔ خدا جانے ہوا کیا قافلہ واپس نہیں آیا۔ خدا جانے ہوا
کفن لاشیں پڑی ہے ریت پر تپتی 72 بے کفن لاشیں بلکتی ہے یتیمہ کوئی بیوہ بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے رضا تک لوٹ لیے لے جفا نے ہائے مظلومی رضا تک لوٹ لیے لے جفا نے ہائے مظلومی نواسی مصطفیٰ کی سر برہنا بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے رباب دل حزین گش پا رہی ہے غم میں اصغر کے رباب دل حزین غش پا رہی ہے غم میں اصغر کے لٹے ارمان گود اجڑی تمنا بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے ٹپکتا ہے لہو کانوں سے بندے شمر نے چینے ٹپکتا ہے لہو کانوں سے بندے شمر نے چھینے کوئی سنتا نہیں ایک بے سہارا بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے اٹھو بابا لگا دیا گے خیموں میں ستم گرنے اٹھو بابا لگا دیا گے خیموں میں ستم گرنے پدر کی لاش پر بالی سکینہ بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے نہ سہ پاؤں گی غم تیرا نہیں جی پاؤں گی بیٹا نہ سہ پاؤں گی غم تیرا نہیں جی پاؤں گی بیٹا علی اکبر کی مادر ام لیلا بہن کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے زہرا بہن کرتی ہے مانو محمد کی بہن شبیر
بین کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے صحرا بین کرتی ہے لکھے اشعار جو تو نے حشم شبیر کے غم میں لکھے اشعار جو تو نے حشم شبیر کے غم میں محبوں کی عقیدت سن کے نوحہ بین کرتی ہے لٹا کربل میں کن بارو ہے صحرا بین کرتی ہے زمین صحرا کی سن کر سوز گریا بین کرتی ہے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، صحرائے دل فغار کا داماں لہو لہو، سب دشت وہ کوہ و جنگلوں میداں لہو لہو، وہ رزم گاہے شاہ شہیداں لہو لہو. ناظرین، اب آج کے اس خاص پروگرام ماتم حسین کو مکمل کرنے کے ساتھ آپ کی میزبان ثنا سلیم یہ کہنا چاہتی ہے کہ کربلا کا وہ منظر، وہ سوز ہمیں اس طرف لے جاتا ہے اور خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین. میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. اور اب بس کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں غلازاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام، کربلا میں ظلم کے ٹوٹے پہاڑ جن پہ ان سب دل فقاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی سب حسینی پردہ داروں کو سلام، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی آپ کے آنکھوں کے تاروں کو سلام.